द लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं। सो जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज़ हेवन। और हेवन के लिए आप देखें तो बहुत से डिफरेंट लोग मुख्तलिफ अल्फाज उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। कुछ आसमान कहते हैं इसे, कुछ फिरदौस कहते हैं, कुछ जन्नत कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। कुछ जन्नत कहते हैं। सो ये हमें एक 3 अल्फाज नज़र आते हैं जो उर्दू ट्रांसलेशंस में हमें नज़र आते हैं। सो हमने पिछले वीडियो लेसन में सीखा अबाउट फाइनल जजमेंट। जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो यकीनन जब हिसाब किया जाएगा, अदालत होगी, तो वो फुली तौर पर इंजॉय करेगा। और वो हमेशा इंजॉय ही करेगा। कहाँ पर? खुदावंद की हुजूरी में। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 25वें बाब में उसकी 34वीं आयत में एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में इसकी एक इलस्ट्रेशन बयान की। मैं सर निकाली मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 34वीं आयत, और कलाम पाक में यूँ मरकूम है, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में ले लो। आमीन। और हमने पिछले लेसन में इसको ये भी स्टडी किया कि जो क्रिश्चियन है, द वन हु इज अ क्रिश्चियन, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो हमेशा खुदावंद की प्रेजेंस में रहेगा। आमीन। और जजमेंट उसकी भी होगी, बट फॉर व्हाट? फॉर रिवॉर्ड्स, अजर के लिए उसकी जजमेंट होगी। गुनाह की पनिशमेंट सलीब पर हो चुकी है। मेरे और आपके गुनाहों की पनिशमेंट सलीब पर हो चुकी है। हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर सिंस को माफ़ किया गया है। आमीन। सो वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो हमेशा के लिए अब्दियत में खुदावंद की हुजूरी में होंगे। और while people often refer to this kingdom as simple heaven, कुछ लोग इसे heaven कहते हैं, और मगर बाइबल मुकद्दस इसकी एक बड़ी ही गहराई में जाकर एक पिक्चर बयान करती है जिसे हम नया आसमान और नई ज़मीन कहते हैं। आमीन। सो जो वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे, आसमान, फिरदौस, जन्नत, सो इट्स गुड, बट बाइबल मुकद्दस बाइबली एतबार से हेवन में जो एंट्री है और हेवन के ताल्लुक से वो न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, यानी नया आसमान और नई ज़मीन है। और बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से प्रॉमिस करती है कि सारी मखलूक वो रीन्यू कर दी जाएगी। आमीन। सारी मखलूक़ात, सारी क्रिएशन वो रीन्यू, नई बना दी जाएगी। और इसका बड़ा ज़बरदस्त हवाला हमें मिलता है ईसाया 66 बाब उसकी 22वीं आयत में। और कलाम पाक फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, इसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। हालेलुया। और इस नए आसमान और नई ज़मीन में मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगा, रंज नहीं होगा, और दुख सहने नहीं पड़ेंगे। देयर इज गोइंग टू बी नो सफरिंग। और अगर आप 65वें बाब, ईसाया 65वां बाब उसकी 70वीं आयत देखें तो उसमें कलाम पाक ये फरमाता है, देखो क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना करूँगा, यानी दुख, तकलीफ, मौत, और वो ख्याल में ना आएंगी, यानी हमारे ख्याल में भी नहीं आएंगे। यू विल नॉट रिमेंबर देम। और इट इज़ अ प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ विल जॉइन टुगेदर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिल जाएंगे। और इसका हवाला हमें मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब के 2री आयत में मिलता है। वहाँ कहता है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, फिर मैंने शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था
جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. ہاللیلویا. اس نے اترتے ہوئے دیکھا ہے. اور خدا کے تخت سے یہ اعلان کیا جائے گا جو کہ 3 آیت میں ہے. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. ایمینویل. ہاللیلویا. خداوند کی حضوری، خداوند کا خیمہ اصل میں خداوند کی حضوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے. پرانے نامے میں ہمیں ٹیمپل نظر آتا ہے جہاں پر خداوند آ کر سردار کاہن سے بات کیا کرتا. اور ٹیمپل اٹ سروز ایز اے پکچر آف گاڈس پریزنس. اس کے بعد ہمیں یسوع مسیح کی انکارنیشن کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ مجسم ہو کر آیا اور خدا نے آدمیوں کے درمیان اپنا خیمہ لگایا. اور اب جب نیا یروشلم اور نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تب خدا دوبارہ وہ اس کو کرے گا. اور یہ جو پریزنس ہوگی this is going to be an everlasting presence of God. Amen. So the renewed heavens and the earth, جو نیا آسمان ہے، نیا زمین ہے، بائبل مقدس اس کے تعلق سے بتاتے کہ خداوند ان کے درمیان رہے گا. اور اسی لیے متی کی انجیل میں 6 باب کی 9 آیت میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہی دعا کرنا سکھایا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور پہلا پترس 3 باب کی 22 آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے تعلق سے پترس گواہی دیتا ہے کہ وہ آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ گیا. وہ خدا باپ کے دائنے ہاتھ موجود ہے. اینڈ ہیون از اے پلیس جہاں پر خداوند کی حضوری کا کل اظہار ہوگا اور وہاں پر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی اور ہم خداوند کو روبرو دیکھیں گے، ہو بہو دیکھیں گے. اور یہ ہمیں ایک کلیئر پکچر ہمیں بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے ملتی ہے. وہاں پر ہر کوئی آسمان میں خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کر رہا ہوگا. اور ان ایڈیشن رینیوڈ ہیون خداوند ارتھلی کریشن کو نیا بنا دے گا. آمین. خداوند ارتھلی کریشن کو نیا بنا دے گا. میں سے ذرا جائیے 2 پترس 3 باب اس کی 13 آیت، تو وہاں پر یہ فرماتا ہے پترس رسول، لیکن ان کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئے زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو ناراستی ہے. ابھی آپ کو ناراستی نظر آتی ہے، مگر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر صرف راست بازی ہوگی. ہاللیلویا. سو رومیو 8 باب اس کی 21 آیت بھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. رومیو کے خط میں 8 باب کی 21 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. ہاللیلویا. This is going to be a renewed heavens and the earth. ہمیں پیدائش کی کتاب 3 باب کے 18 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند جب آدم کو قرض کرتا ہے، آدم کو جب خداوند قرض کرتا ہے تو وہاں پر ہمیں کہتے ہیں کہ تو اونٹ کٹاڑے، تو محنت کی کمائی کھائے گا. اور پیدائش کی کتاب 3 باب میں کیونکہ ہمیں کریشن اکاؤنٹ ملتا ہے تو 18 آیت میں سمجھتا ہوں پڑھ لی جائے. لکھا ہے، اور تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. دس واز ایکچولی اے کرس. اور خداوند اس کے وسیلہ سے ان کے سن کی ججمنٹ کرتا ہے، اس لیے ہلاکت ہوتی ہے. ہمیں ٹورنیڈوز نظر آتے ہیں، فلڈ نظر آتے ہیں، ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں، مگر اس رینیوڈ ارتھ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ نیا بنا دیا جائے گا اور گلوریفائڈ باڈیز ہوں گی اور ہم بالکل برف کی مانند چمکیں گے. وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی کمزوری ہوگی، نہ کوئی ویکنس ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور سارا
ساری لعنت وہ ریموو کر دی جائے گی اور اسی اوریجنل اسٹیٹ میں آ جائے گی جیسے خدا نے جسے دیکھتے ہوئے پیدائشی کتاب پہلے باب کی 31ویں آیت میں کہا بہت اچھا ہے. ہیلیلویا. So life in the renewed heaven and earth will include many good things about this earth here. بہت سی ایسی باتیں جو یہاں پر ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں وہ وہاں پر بھی نظر آئیں گی. فار ایگزامپل مکاشفہ، یہ آپ ریفرنس خود پڑھ لیجیے گا، مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 9ویں آیت میں ہمیں وہاں پر ضیافت کے تعلق سے نظر آتا ہے کہ وہاں پر مسیح اپنے پیروکاروں کے ساتھ وہاں پر ضیافت کریں گے، بڑی میز کا اہتمام کیا جائے گا. اور کیونکہ لوکا کی انجیل 22ویں باب کے 18ویں آیت میں جب یسوع مسیح آخری فصح کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اب کے بعد میں یہ انگور کا شیرہ نہیں پیوں گا، اور مگر وہ پئیں گے ضرور. کب؟ جب سب کچھ نیا بنا دیا جائے گا. آمین. وہاں پر میوزک ہوگا، وہاں پر خداوند کے جلال کے لیے وہاں پر لوگ حمد و ثنا کریں گے، اور وہاں پر خداوند اپنے جاہ و جلال میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. اور وی ول آلسو ہیو نالج، ہم خداوند کے نالج میں بڑھتے جائیں گے، اور خداوند اپنا لامحدود علم، اپنی حکمت ہم پر ظاہر کرے گا. اور فائنلی رینیوڈ ہیونز اینڈ ارتھ ول بی دا پلیس جہاں پر ہم ابھی مال اپنا جمع کرتے ہیں، یعنی جس کے تعلق سے متی کی انجیل 6 باب کی 20ویں آیت میں کہ آسمان پر اپنا مال جمع کرو. سو ہم جو اپنا مال یہاں پر جمع کر رہے ہیں وہاں پر ہم انہیں دیکھیں گے، اور یقیناً جو کچھ ہم اچھا کرتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 حوالہ جات ہم پڑھ لیں. گلتیوں کا خط 6 باب، جی گلتیوں کا خط 6 باب اس کی 10ویں آیت. کلام پاک فرماتا ہے بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. ہماری یہ نیکی وہاں پر بھی کام آئے گی. اور دوسرا پطرس 3 باب 11ویں آیت 13ویں آیت ہم نے آلریڈی پڑھ لی کہ وہاں پر نیا ہوگا اور وہاں پر رائچسنس یعنی راست بازی ہوگی. دی انڈینائبل گلوری آف گاڈ. یاد رکھیں اس جگہ پر ہمیں خدا کا جلال نظر آئے گا. اب کوئی بیریئر نہیں ہوگا جو ہمیں روکے کہ ہم خدا کا جلال نہ دیکھ سکیں. موسیٰ نے خدا سے منت کی کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا، مگر خدا نے کہا کہ تو میرا جلال دیکھ نہیں سکتا. اور خدا نے پھر بھی اس کی آرزو کو پورا کیا، اپنی پیٹھ دکھائی. بٹ ہم خداوند کو روبرو دیکھیں گے. ہلیلویا. جیسا کہ پیدائشی کتاب میں ہمیں خداوند آدم سے بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے، اور وہاں پر کسی بھی لائٹ کی بلب کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ خداوند کا جلال ہی نور بخش رہا ہوگا. مکاشفہ 21ویں باب کی 23ویں آیت کے مطابق وہاں پر شادمانی ہی شادمانی ہوگی، اور ہم وہاں پر اس کو فیس دیکھیں گے، ہم اس کی پریزنس کو دیکھیں گے. وہاں پر پرفیکٹ لو ہوگا، پیس ہوگا، جوائے ہوگا، ٹروتھ ہوگی، سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، پاکیزگی ہوگی، حکمت ہوگی، خداوند کی بھلائی ہوگی، خداوند کی قدرت ہوگی، خداوند کا جلال ہوگا، خداوند کی خوبصورتی ہوگی. اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ جو کہ ہم اپنے فانی اور محدود ذہنوں سے سوچ بھی نہیں سکتے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گلوریس مومنٹ. سو میرے عزیزو، یہ سب جو کرسچن بلیفس آپ نے سیکھے ہیں اس کو اپنے اندر سمائیں، اس کو صرف اپنے ذہن کی حد تک نہ رکھیں، اسے اپنے روح میں اترنے دیں، اور یہ ان سچائیوں کو لوگوں تک پہنچائیں. بہت سے مسیحی آج بھی بے خبر ہیں کہ یسوع کون ہے، یہ کائنات کا مقصد کیا ہے، یسوع مسیح ہمارے خاطر کیوں ہوا، ہم کیسے خدا کی چنی ہوئی قوم. آپ نے سیکھا ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کو سکھائیں. ہیلیلویا. I really enjoy teaching you this course، اور میں مان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کورس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور آنے والے نئے کورسز میں بھی ہم خداوند کلام کے بھیدوں کو اور گہرے طور پر سیکھیں گے. God bless you all. Keep it up.